अज़ीज़ान गिरामी, रमजान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए रोज़ों का महीना है। इस महीने में तमाम बालिग मुसलमानों पर रोजा रखना फर्ज है। ये मुकद्दस महीना मुसलमानों को जहन्नम से बचाता है। रोजा इंसान को सब्र और शुक्र करने वाला बनाता है। रोजा रखने से अखलाक और रूहानियत की कुव्वतें मिलती है। ये रमजानुल मुबारक का महीना इस्लामी महीनों में मुकद्दस जाना जाता है। इस महीने के तमाम अय्याम में रोजा रखना हर बालिग आकिल मुसलमान पर लाजिम करार दिया गया है। रोजेदार की इतनी फजीलत है, रोजा रखने वाले के लिए दरियाई मछलियां तक दुआए मगफिरत करते हैं और इफ्तार के वक्त तक करते रहते हैं। हम रोजा किसी के डर की वजह से नहीं रखना है, किसी के खौफ की वजह से नहीं रखना है, किसी के कहने की वजह से नहीं रखना है, बल्कि हम रमजान के रोजे को अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर रखना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शे बख्शाया है। अगर हम लोग यही रोजा एक दिन का रोजा ही क्यों ना सही अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जहन्नम से इतना दूर करते हैं जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। इतनी अहमियत का हामिल है, इतनी फजीलत का हामिल है रोजे का रखना। इतना ही नहीं बल्कि रोजेदार का सोना भी इबादत, उसकी खामोशी अमल मकबूल होता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और आपके करीब है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत को और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमजान होता। हाँ, ये सही है कि रोजा रखने में इंसान को तकलीफ महसूस होगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इंसान को मुसीबत समझेगा, एक बोझ मालूम होगा, लेकिन तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। अल्लाह कहते हैं, रोजेदारों, तुम हर हाल में सब्र रखना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बख्शने में आते हैं, माफ करने में आते हैं, रहम करने में आते हैं, तो जब बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। जब उम्मत के गुनाहों को बख्शने पे आए तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। रमजान सिर्फ नाम नहीं है कि भूखा रह जाए, बल्कि खुद को पाक करने का नाम है। फरिश्ते भी अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार की रोजे से, इसलिए मांग लो गिड़गिड़ा कर खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं कि रमजान में रब की रहमत बरसती है। ये रमजान का महीना जहाँ रब का मेहमान है वहीं उसकी तरफ से एक अजीम नेमत भी है। आम तौर से इंसान को उस नेमत का एहसान कम होता है जो हासिल हो जाती है, लेकिन जो नहीं मिल पाती उसके लिए तड़पता रहता है। एक बीना आदमी को आंख की नेमत का एहसास कम होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल फिल्म देखने में, बुरे काम देखने में लगाता है। अगर उसे ये एहसास हो कि ये रब की बहुत बड़ी नेमत है तो उसकी कदर करेगा, तो कभी अपनी आंख से बुराई नहीं देखेगा। अंधे आदमी को आंख की नेमत का एहसास बहुत ज्यादा होता है। ये फर्क ईमान में कमी का सबब है। जिसका ईमान मजबूत होगा
وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس احساس کا تقاضا ہے کہ اس نعمت پر رب کے شکر گزار بنے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب جائیں گے، یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے کیسے ہلاکت کی جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ عنابت اللہ عظمت اور نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا کرے گی۔ اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لیے نہیں، بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزارنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ رب سے دور ہو کر روزے کے نام پہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے۔ اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے رب کی طرف لوٹنا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، پھر ہماری ساری نیکی قبول ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ بھلائی کمانے کے واسطے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو کئی طریقوں سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حاصل کرنے کے خاطر رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنا چاہیے تھا، ایک نظام بنا لینا چاہیے تھا، ایک نقشہ بنانا چاہیے تھا، ایک ترتیب بنانا چاہیے تھا، تاکہ ہر قسم کی بھلائیاں سمیٹ سکے۔ سمجھ کر قرآن کا اہتمام، کم از کم ایک قرآن کو ختم کر سکے، 5 وقت نمازوں کے علاوہ نفلی عبادات کر سکے، صدقہ خیرات کر سکے، ذکر و اذکار، دعا مناجات طلب کر سکے، قیام اللیل کا خاص خیال رکھے، روزے کے مسائل کی پہچان سکے۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں نیک کاموں کا کرنے کا ثواب اور اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے اس موسم میں معمولی نیکی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت قدردان ہے۔ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، اذان کا انتظار کرنا، بلکہ پہلے سے مسجد میں آنا ہے، تراویح میں آگے آگے رہنا، نیکی کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ رمضان کی اور ایک قدردانی یہ ہے کہ صرف گناہوں سے ہی بچنا نہیں ہے، بلکہ فضول اور بیکار کاموں سے، بیکار کی باتوں سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی وہ کام جن کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، تاکہ عبادت کے لیے روزے سے زیادہ وقت نکالا جا سکے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پورے مہینے کو ہمدردی اور مواسات کا مہینہ قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو پورے سال بے سر و سامانی کی وجہ سے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اب جبکہ وہ بھی روزہ کی حالت میں ہے تو اللہ کے ان محتاج بندوں کی امداد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیوں تو آپ علیہ السلام بڑے فیاض اور سخی تھے، مگر رمضان کی آمد کے ساتھ ہی آپ عطا، بخشش اور سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام ہر قیدی کو رمضان بھر کے لیے رہا کر دیتے تاکہ وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہر سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے، خالی واپس نہیں کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل عسیر وآتا کل سائل، ہر قیدی کو رہا کرتے تھے، ہر سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجر، جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد مہیا کرتا ہے تو اس کو ویسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسا اس روزے دار کو روزہ رکھنے اور غازی کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان سے کم کام لیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی ان کی تلقین کرتے تھے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے، گالی گلوچ نہیں دیتے تھے، زبردستی نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، جھنکاتے نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے کام کو ہلکا کرتے تھے، ان کے لیے سہولت بناتے تھے، ان کے لیے چھوٹ دیتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی پر غصہ نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ خیال نہیں کرتے ہم لوگ۔ روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو کھانے پینے سے تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر انسان برے اور گندے کام کرنے سے بچتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے بری حرکتوں سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے غیبت سے، چغلی سے، جھگڑا کرنے سے، فساد مچانے سے دور رہنے کی ترغیب دی ہے، جیسے برے عمل سے بھی سختی سے رکنے کی تاکید دی ہے، ورنہ روزے دار کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب ہمیں روزہ رکھتے ہیں تو چاہیے کہ کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اس کے دیگر اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھنا، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہو، امتیازی ہو۔ روزے کا دوسرا بڑا سب سے زیادہ باعث اجر عمل قیام اللیل ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، رمضان کو ہم ضائع نہیں کرنا ہے، رمضان کو اچھی طریقے سے گزار لینا ہے، اس کا احترام کرنا، ادب کرنا، روزے کی پابندی کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، افطاری کرنا، روزے دار کو افطار کرانا، تراویح نمازوں کی پابندی کرنا، عبادات کی کثرت کرنا، فرائض اور واجبات کا، نوافل کا اہتمام کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنا اور قرآن کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ کے ذکر کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا، دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کی بھی زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہمیں ایسا اپنے رمضان کو گزاریں گے، یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ رمضان ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، یہ رمضان ہمارے لیے خوشی کا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا، ورنہ ہماری زندگی کٹ جائے گی، عمر گزر جائے گی، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ پھر آئندہ سال رمضان ملے یا نہ ملے، اگر ہمارے کو رمضان ملے بھی تو بیماری کی حالت میں آئے گی یا صحت کی حالت میں ملے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے اب اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے تو اس کو قدردانی کرتے ہوئے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھاتے ہوئے اس کا خوب اہتمام کرنا ہے، خوب نیک اعمال کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اس رمضان کو صحیح طریقے سے اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔